नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमल माल सालिह लिरजुलिन सालिह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला कुल्लुहुम अजमईन के हवाले से बात कर रहे हैं। एक कुछ बेडुइन्स आए और उन्होंने कुरान में अल्लाह ने फरमाया उनकी स्टोरी, उन्होंने अल्लाह से कहा क़ालतिल अराबु आमन्ना, कि हम लोग ईमान ले आए हैं। अल्लाह ने उनसे क्या कहा, सुम लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए हो, वलाकिन कुलू अस्लमना, तुम लोग सिर्फ ये बोलो कि तुम इस्लाम ले आए हो। और इस्लाम लाने पर भी वइन तुतीउल्लाह व रसूल, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे, ला यल्दकुम मिन अमालिकुम शै, तो फिर तुम्हारा कोई भी अमल ज़ाया नहीं जाएगा। तुम्हें उसका जो जो अच्छा अमल नेक अकीदे और ईमान के साथ करोगे, अजर आखिरत में इंशाअल्लाह मिल जाएगा। ये अल्लाह ने फरमाया उन बदुओं से। उसकी अगली आयत में फरमाया इन्नमल मुमिनून लल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूली, ईमान वाले तो वो लोग हैं जो ईमान वाले होंगे। ये तो इस्लाम वाले थे ना। और ईमान वाले के बारे में फरमाया कि पहले तो अल्लज़ीना आमनू बिल्लाह, ये तो डेडिकेटेडली सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, उनका बिलीफ होता है। और सुम्मा लम यरताबू, फिर वो किसी किस्म की उस हवाले से डाउट में नहीं पड़ते, कोई उन्हें कन्फ्यूजन नहीं होता। वजाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, और वो फिर अल्लाह के रास्ते में अपने माल से और अपने नफ्स से जिहाद करते हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। और ये लोग असल में सादिकीन हैं, सच्चे लोग ये हैं। तो ये वो लोग थे, ज़ाहिर है इनमें अब हम उन लोगों का क्योंकि तस्करा कर रहे हैं ख़ास तौर से आज के हवाले से, तो ये आयत बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेबल मालूम हुई। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, कल हमने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का तस्करा किया, किस तरह से उनके अपने सारी खिदमात है दीन के लिए। अब ये दो दोस्त थे, खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा, दोनों का आसपास काफ़ी टक्कर का मुकाबला भी लड़ाई के अंदर हुआ करता था दुश्मन से। अब ये फरमाते हैं, ये हमने कल पढ़ा ना 8 हिजरी के करीब, रफली अराउंड 8 हिजरी में ये दोनों साहब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और ईमान ले आए। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु का मामला ये था, ये फरमाते हैं ख़ुद कि ग़ज़वा ओहद जो था, बैटल ऑफ द ओहद, उसके बाद मैं जब मक्का वापस आया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये जो दीन है ना, ये गालिब तो आकर रहेगा। ये मक्का पे कहीं ना कोई टाइम आएगा कि ये लोग मक्का पे हावी हो जाएंगे हम लोगों पर। तो मैंने अपने कुछ साथियों जानने, अब ये भी सरदारान कुरैश में से थे, ज़ाहिर है इनकी भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी। इन्होंने अपने जानने वालों को कुछ बुलाया और मशवरा किया कि अब हम क्या करना चाहिए। तो आपस में इनका मशवरा ये तय पाया कि हम लोग इथियोपिया चले जाते हैं नजाशी के पास हिजरत करके। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दीन मक्का पे गालिब आ भी जाएगा तो हम लोग वहाँ नजाशी की उसमें महफूज होंगे, तो ये हमारे ऊपर नहीं हुक्मरानी कर सकेंगे। तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। तो रफली गालबन आता है रिवायात में 5 हिजरी के आसपास का वाक़या है कि ये भी उधर इथियोपिया चले गए। वहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह और तहाइफ और चीज़ें वहाँ से ला के प्रेशस, और उन्होंने नजाशी की खिदमत में पेश की। लेकिन जब पेश की, अब ये उसके दरबार में गए तो वहाँ पे हज़रत अमर बिन उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं, वो मौजूद थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज अ मैसेंजर कासिद के तौर पर नजाशी के पास उस वक्त मौजूद थे। इन्होंने नजाशी से कहा कि ये बंदा हमें दे दो, ये हमारा दुश्मन है, हमें से मार देंगे। नजाशी ने कहा हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, तुम्हें ये किसी सूरत नहीं मिलेगा, ये अल्लाह के सच्चे रसूल का मैसेंजर है, और मेरे होते हुए तो तुम भूल जाओ इसको यहाँ से किसी फॉर्म में नुकसान पहुँचाना। तो ये बड़े हैरान, इन्होंने अर्ज़ किया उससे कि क्या वो वाकई अल्लाह के रसूल है। उन्होंने नजाशी ने कहा इनसे, हज़रत अमर बिन आस से, कि हाँ वो अल्लाह के रसूल बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे। तो अब ये हैरान, इन्होंने कहा क्या वाकई ऐसा मामला है? उन्होंने कहा बिल्कुल। नजाशी बरहम हुआ इनसे
کہ آپ نے ہم سے صحابی کے بارے میں بات کی، رسول کا جو میسنجر ہے ان کے بارے میں. تو نجاشی نے کہا کہ یہ قوم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مکہ والوں پر اسی طرح سے غالب آئیں گے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب آئے تھے. تو یہ اسی طرح سے اللہ کے برحق سچے نبی ہیں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اتباع کرو اور میری اطاعت کرو، یہ تم پر لازم ہے اگر تم سکون چاہتے ہو. تو بہرحال اب ان کی بات دل کو لگی اور یہ وہیں نجاشی کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بیعت کی، اور پھر مکہ مکرمہ کی طرف دوبارہ سفر سٹارٹ کیا ایتھوپیا سے، اب مدینہ منورہ کی طرف. اور راستے میں کہیں انہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ملے اور پھر دونوں حضرات اکٹھے مدینہ منورہ حاضر ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا. اور جب اسلام قبول کیا بیعت کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اب یہ حاضر ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، ہاتھ آگے بڑھایا. نبی علیہ السلام نے جیسے ہی بیعت کرنے کے لیے ہاتھ پہ سٹارٹ کرنا چاہا، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کیا ہوا عمر، کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں ایک شرط پر اسلام لاؤں گا کہ مجھ سے اس جو پہلے اب خود گناہ ہو چکے ہیں، غلطیاں ہو چکی ہیں نا، ان سب کا پہلے جو ہے نا میرا کلیئر اریزر کرنا پڑے گا معاملہ. تو نبی علیہ السلام نے کہا بالکل ایسا ہی ہوگا، جو اسلام لانے سے پہلے گناہ ہو گیا اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوتی. اسلام لانے کے بعد بھی حدیث پاک میں آتا ہے نا، تائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال اسلام، کہ گناہوں سے ایک بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ سے جب توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ ایسے اریز ہو جاتا ہے اس کی اعمال نامے سے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو یہ تو توبہ کا اپنا مقام اللہ نے دیا ہی ہے ہمیں. تو بہرحال یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے کل بھی یہی تذکرہ کیا، اب خالد بن ولید اور عمر بن عاص یہ دو ایسے مجاہدین اسلام تھے جن کی انڈر کمانڈ اسلام جو ہے وہ باؤنڈریز سے ایکسپینڈ کرتے کرتے کہاں تک پھیل گیا. یہ خود فرماتے ہیں ما عدل بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بخالد منذ اسلم من اصحاب فی حربہ، کہ میرے اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہما ہمارے اسلام لانے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسرے صحابی تھے جسے جنگ کے یا غزوے یا اس کے معاملے میں نبی علیہ السلام نے مجھ سے اور خالد سے کسی کو آگے کیا ہو. یعنی ہم لوگ ہر جہاں ہوتے تھے ہم پیش ہوا کرتے تھے. یہی وجہ غزوات بہت ساری ہوئیں، غزوات ذات سلاسل کے نام سے پورا چین چلی جب، تو انہیں ان غزوات میں نبی علیہ السلام نے امیر بنایا ہوا تھا، جبکہ ابو بکر اور عمر ان کے انڈر کمانڈ ان غزوات ذات سلاسل کے اندر لڑ رہے تھے. اور یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو لیڈ کر رہے تھے ان لشکروں کو. فتح مکہ کے بعد بھی یہی ہوا. فتح مکہ جب ہو گیا، نبی علیہ السلام نے ایک وہاں پہ قبیلہ تھا حذیل مکہ کے پاس، ان کا ایک بت تھا سوا کے نام سے، وہ بہت فیمس بت تھا وہاں کا. تو نبی علیہ السلام نے انہیں بھیجا کہ آپ جائیں اور اس بت کو خاتمہ فرما کے آئیں. اب یہ وہاں گئے تو جو اس کا مجاور تھا، جو اس کا کیئر ٹیکر تھا وہاں کا، جو بھی چیپل ہوگا بت کی جگہ کا، اس نے کہا آپ اسے نہیں مار سکتے، یہ اپنی حفاظت خود فرما لے گا، کر لے گا، یہ کچھ نہیں ہو سکتا اس کو. اور وہ بڑا کیونکہ اس کے اندر ایک اس بت کا خوف تھا. یہ بہرحال آئے، انہوں نے ایک وار کیا اور اس آئیڈل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس نے دیکھا کہ یار یہ تو اس کو میں اس کی پوجا کر رہا ہوں اور یہ اسے تو ایک وار سے ہی انہوں نے ختم کر دیا. وہ فوراً اسلام لے آیا اور مسلمان ہو گیا. ان کے بارے میں خاص طور سے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا اسلم الناس وامنا عمر بن عاص، کہ سب سے زیادہ دل سے ایمان لانا والا کوئی شخص اگر ہے تو وہ عمر بن عاص ہے. اچھا، عمر ایک عربی زبان میں ہوتا ہے عمر اور ایک ہوتا ہے عمر، دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، عین میم را اسی طرح ہوتا ہے. عمر صرف عمر کے آگے ایک واو لگا ہوا ہوتا ہے اکثر، تو ایک عمر ہوتا ہے اور عمر زیادہ فرق نہیں ہوتا. بہرحال اینی ویز، تو اب یہ اسلام لانے کے بعد ان کے دل میں ایسا ایمان، ظاہر ہے یہ نبی علیہ السلام کی خود شہادت ہے اس پہ ہے، ایسا داخل ہوا تھا. فرماتے ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی منہ وما كنت اتیک ان املا عینی منہ جلالہ ولو سئلت ان اسفہ اتقت لانی لہ لم اکن املا عینی منہ، کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسلام لانے کے بعد میرا یہی حال ہو گیا کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوتا تھا تو میں نظر بھر کر آپ کو آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا. میرے ادب کا یہ مقام تھا. اگر کوئی مجھ سے آگے پوچھے نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کرو تو میں نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میری نظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روب سے، آپ کے احترام میں اور آپ کے اس کے اندر
آپ کی طرف ڈائریکٹ اٹھتی نہیں تھی، گویا یہ ان کا مقام تھا. اور یہ مجاہدین میں ایسے تھے لڑنے والے کہ ایئر آف دا ڈیلیگیشنز میں بھی ہم نے لاسٹ ایئر ڈسکس کیا تھا کس طرح سے انہیں بحرین کے حاکم کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا. اور ان کے لیے خاص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم صلی علی عمر ابن العاص فإنہ یحبک و یحب رسولک، کہ اللہ عمر بن عاص کے اوپر اپنی خصوصی رحمتیں فرما، کیونکہ فإنہ یحبک، یہ ایک تو آپ سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّ رسولک، اور آپ کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو اس کے لیے خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی. ہم نے یہاں پہ شروع میں ایک حدیث بیان کی نا، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا یرحم اللہ عمرن، یرحم اللہ عمرن، تو 3 مرتبہ 4 مرتبہ فرمایا. کسی نے پوچھا آپ نے ان کے بارے میں کیوں فرمایا؟ انہوں نے کہا اللہ ان پر رحم فرمایا، یہ بہت زیادہ کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں. اسی لیے ایک مرتبہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، حکم دیا کہ آ جاؤ، اپنا تیار ہو کر آ جاؤ. تیار ہو کر میننگ کہ اپنا ذرا ورا پہن کر، جو بھی آرمر ہے وہ پہن کر آ جاؤ. اور پہن کر آ گیا میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک جہاد کے لیے ابھی بھیج رہا ہوں، اور وہاں سے تم انشاءاللہ تعالیٰ سکسیسفل واپس آؤ گے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے پیسوں کے لیے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، مجھے وہاں پہ یعنی ان کے دماغ میں ہے جیسے جب جنگ پہ جاتے ہیں جیتتے ہیں تو پھر وار باؤنٹیز ہوتی ہیں، فدیہ ملتا ہے اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو پیسہ تو ظاہر انوالو ہے بیچ میں. تو انہوں نے کہا میں نے پیسے کے لیے نہیں کیا، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. تو نبی علیہ السلام نے خاص طور سے ان کے لیے فرمایا یہ بات، نعم المال الصالح لرجل صالح، کہ جو نیک پاک مال ہوتا ہے وہ نیک آدمی کے لیے ایک گویا کہ نعمت ہوتی ہے. تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مال آنا ان اٹ سیلف از ناٹ اے بیڈ تھنگ، ہاں اس کو خرچ کرنا. اسی لیے فرمایا کہ نیک آدمی جو ہوگا وہ ظاہر ہے وہ آٹومیٹکلی اس مال کو اچھے جگہوں پہ خرچ کرے گا مصارف میں، تو اسی لیے اس کے لیے وہ مال کا آنا بھی ان اٹ سیلف ایک نعمت ہوگی. اور بہرحال اس کے اوپر یہاں پہ بات کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ان کا وصال مصر کے اندر، یہ فائنلی حضرت ابو بکر عمر کے دور میں پھر ایجپٹ چلے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے پوری اسلامی سلطنت قائم کی. اور 43 ہجری کے اندر ان کا عید الفطر والے دن رات کو، عید الفطر کی رات کو یعنی لاسٹ ڈے آف رمضان میں ان کا انتقال ہوا، اور عید الفطر کے دن ان کا جنازہ ہوا، اور ان کی وہیں پہ ان کی تدفین کی گئی. ان کا جنازہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر نے پڑھایا، ان کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.